अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। आज हम बात शुरू करेंगे टॉडलर्स के बारे में, यानी वो बच्चे जो अब 1 साल से 3 साल की उम्र पे आ जाते हैं। थोड़े से ज़रा अगर हम इनके फीचर्स देखें कि ये क्या होते हैं, असल में मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि इस बात पे वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि उफ़, मैंने तो सोचा था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो बेहतर होता जाएगा, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है सेट ऑफ प्रॉब्लम्स मेरे लिए बढ़ रहे हैं। वो इस वजह से है कि हम बच्चे के नेचर को नहीं समझ पाते। जैसे जैसे हम बच्चे के नेचर को समझेंगे और उसके मुताबिक उससे डील करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत से मामलात बड़ी स्मूथली हैंडल हो जाते हैं। तो ये जो बच्चा होता है 1 से 3 साल की उम्र का, ये ना रोल मॉडलिंग से बहुत सीखता है। यानी इसने आपको लगातार ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो काम आसान हो जाता है। और काम हमारे लिए क्या है कि हमने बच्चे के सामने जब भी जाना है, जब भी बच्चे से बात करनी है, तो अपने बिहेवियर्स पे ज़्यादा नज़र रखनी है। क्योंकि अक्सर औक़ात वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़ुद उसी तरह गुस्सा कर रहे हैं, ख़ुद उसी तरह इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस के साथ अपनी मैनेजमेंट को गलत अंदाज में कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचें कि क्योंकि बच्चा मुझे खुश करना चाह रहा है, बच्चा जो जैसे मैं करूँ वैसे ही बहुत से काम करना चाह रहा है। और 1 से 3 साल का बच्चा जो होता है ना, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ जॉय। यानी इतना प्यारा लगता है, बच्चा नया नया बोलना सीख रहा है, बात कर रहा है, कुछ नई एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो उसको बहुत इंजॉय कर रहा है। तो हमने भी उसके लिए इस जो ये खुशी का एहसास है ना, उसको कम नहीं करना। थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जब बच्चा इस उम्र में होता है, टॉडलर होता है, तो किस तरह हम ज़रा पूरे माहौल को समझेंगे। पहली बात तो ये कि टेस्ट ऑफ नर्व्स होता है, यानी इस टाइम पे आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। इसलिए कि बच्चे जो हैं वो फ़ौरन कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, और फिर वालिदैन जो हैं वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनसे बच्चे जो हैं वो मैनेज नहीं किए जाते हैं। फिर ये कि बच्चों की इस उम्र में आदत होती है कि हर चीज़ को पकड़ के कहते हैं ये मेरी है, और ये भी मेरी है, ये भी मेरी है। तो हर चीज़ पे वो अपना हक जताना चाहते हैं। खेलने का उनको बहुत शौक़ है, खेलना पसंद भी वो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरे से सही तरह से अपना रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि इस उम्र में आके बच्चों की अपने बहन भाइयों से भी बहुत लड़ाई या थोड़ी सी रंजिश रहती है। और अगर कोई और बच्चे आ जाएं तो वहाँ पर भी आपका बच्चा रोना शुरू कर देता है, दूसरा बच्चा भी रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ लगातार लेना चाह रहे होते हैं और उस पे उनकी जंग शुरू हो जाती है। ये बच्चे इस वक्त क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी पहले बच्चा सिर्फ माँ की गोद में होता था, फिर इसने क्रॉल करना शुरू किया, अब ये चल सकता है, और जब ये चल सकता है तो ये खड़ा भी हो जाता है, ये भाग भी लेता है। ये जो इसको चीज़ नज़र आती है, कोई एक्साइटमेंट एलिमेंट उसके सामने आता है, वो वहाँ जाकर उसको पकड़ना भी चाहता है, उसको ग्रैब भी करना चाहता है। तो इस इंडिपेंडेंस की वजह से इसके अंदर एक जो ट्रेट नज़र आता है वो क्या है, उसको जब भी कोई काम करने के लिए कहा जाए जो उसकी सोच के मुताबिक नहीं है, तो ये फ्लैट रिफ्यूज़ल पे जाता है, नो, मैंने ये काम नहीं करना। और ये वालिदैन के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि इस बच्चे में अब मूड स्विंग्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि बात बात पे वो इनकार कर रहा है, हम उसे कुछ और करवाना चाह रहे हैं, वो कुछ और करने के लिए तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये समझें कि नाउ ही इज़ ग्रोइंग, ये एक अब सेपरेट इंडिविजुअल है। ये असर्ट करेगा, ये अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को किसी न किसी तरीके से हम तक कन्वे करेगा। ये लैंग्वेज को भी डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से शायद अपनी बात को समझा नहीं पाता, इसलिए ये फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। और कभी कभी जो हम इसको लॉजिक दे रहे होते हैं वो इस उम्र में आके बच्चे को अपील नहीं करता। अगर हम एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो देख रहे हैं उसमें इस उम्र के बच्चे का कोई ख़ासा देखें, कोई ख़ास ट्रेट जो इसमें पाया जाता है, और वो है टेंट्रम्स। यानी बहुत से वालिदैन इस उम्र के बच्चे के लिए इसलिए परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बच्चा क्या करता है कि उसके मेल्टडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मेल्टडाउन इस तरह होते हैं, या तो बात बात पे रोता है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी चीज़ के पीछे लग जाता है कि मुझे यही चाहिए। और आजकल मैं बहुत सी माँओं को देखती हूँ, जब वो बच्चों के ये टेंट्रम्स की बात करती हैं तो वो ये बता रही होती हैं कि जी बच्चा मुझे मारना शुरू कर देता है, बच्चा हिट करता है, और इतना मारता है कि या अपने सर को नीचे दीवार से या फर्श पे मारना शुरू कर देता है,
کہ میں سب کے سامنے امبیرس ہو جاتی ہوں کہ میرے بچے کا چیلنج کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کیونکہ ہم ایج اپروپریٹ بیہیویئر کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم کسی سے بات کریں، کوئی کہتا ہے کہ تمہارا بچہ اب نارمل ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے بچے کے کوئی اسپیشل نیڈ ہے، اور کئی دفعہ ہم فضول میں اپنے اس بچے کو کہیں نہ کہیں چیک کروا رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اس عمر کا نیچرل بیہیویئر ہے، نارمل بیہیویئر ہے، کیونکہ یہ گروتھ کی طرف جا رہا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہے، یہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے. اور جب اس کو یہ کام کرتے ہوئے طریقہ نہیں سمجھ آتا کہ میں نے بات چیت کیسے کرنی ہے، تو وہاں پر اپنی فرسٹریشن میں وہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے. یہ اس عمر میں جب ہوگا تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ پیشنس ہونی چاہیے کہ ہم نے اس بچے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنا زیادہ ہم اپنے اندر برداشت لے کر آئیں گے، ٹینٹرمز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ٹینٹرم کی ہینڈلنگ کو ہم دیکھنا شروع کریں گے، تو اس سے ہوگا یہ کہ آگے جا کر اس بچے کے ٹینٹرمز بہت جلدی سیٹل ہوں گے. جب بھی اگر آپ کو لگے کہ میرا ایک بچہ 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے اور اس کے ٹینٹرمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ انڈیکیشن ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے مس ہینڈل کیا ہے، آپ لگاتار مس ہینڈل کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ بچہ جو ہے اب اس سے چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں. تو دس از نارمل پارٹ آف دا ڈیولپمنٹ کہ بچہ یہ ایکٹیویٹی کسی نہ کسی لیول پہ کرے گا. پھر ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں اگر وہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹینٹرمز بڑھ جائیں گے. سب سے بڑی بات تو والدین کی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، جو میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ بچے کی نیند نہیں پوری ہوئی تو اس کے ٹینٹرم زیادہ ہوں گے، بچہ بھوکا ہے تو اس کے ٹینٹرم زیادہ ہوں گے، بچہ جو ہے وہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا اور اگلے لوگ جو ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے تو اس کے ٹینٹرم جو ہیں وہ زیادہ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک وائڈ رینج ایموشنز کی دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، غصہ کرتے نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور اس پورے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیم، گلٹ اور بڑے نیگیٹو قسم کے ایموشنز پورے خاندان میں جنریٹ ہو جاتے ہیں. اماں ابا اپنی جگہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ہم تربیت صحیح نہیں کر رہے. اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بزرگ جو ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے بچوں نے بھی یہ کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمارے بچے تو ایسے نہیں کرتے تھے، یا فلاں رشتہ دار کے بچے دیکھو کتنے سیٹلڈ ہیں اور تمہارا بچہ پتہ نہیں کیوں ایسے کرتا ہے اور کیوں یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے. اور جب ایسی سچویشن بہت زیادہ سٹریسفل ہو جائے تو یہ ٹینٹرم جو ہے اسکلیٹ کرے گا اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو ہم نے نا ایسے ٹینٹرم کو دیکھ کر اس طرح کی باتیں نہیں کہنی کہ میں بہت پریشان ہوں اور میرا دماغ خراب کر دیا ہے اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور بس اتنی پریشانی ہے. آپ اپنے آپ کو بتائیں نارمل بیہیویئر، اور اس کو مس ہینڈل نہیں میں نے کرنا. اس معاملے میں میں نے بہت اچھی طرح سے سچویشنز کو انڈرسٹینڈ کر کے سیٹل کرنا ہے. تو بچوں کو لمٹس چاہیے ہوتی ہیں، بچوں کو فرمنس بھی چاہیے ہوتی ہے اس عمر میں، کیونکہ فرمنس ہوگی تو پھر ہی آپ بچوں کے بہت سے مسئلوں کو حل کر سکیں گے. اور سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں پری آپریشنل تھاٹس ہوتی ہیں، یعنی بچے بہت زیادہ ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے، بہت زیادہ کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایک سپنج کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کے بیہیویئرز دیکھ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے دیکھ رہے ہیں، بات چیت کیا ہو رہی ہے وہاں پہ، تو وہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور جب وہ اس عمر سے تھوڑا آگے بڑھیں گے تو وہ والے بیہیویئر سارے جو انہوں نے ایبزارب کیے ہوں گے وہ دینا شروع کر دیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر کے بچوں کے ارد گرد جو ایڈلٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر وہ اچھا بیہیویئر آپ نے دینا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے اندر جانا چاہیے. ابھی آپ کو بچہ وہ کرتا نہیں نظر آئے گا، لیکن ذرا سا آگے جائے گا تو اس کے بیہیویئرز میں آپ کو وہ باتیں نظر آئیں گی. دوسرا یہ کہ محتاط بھی ہونا ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ تو اچھا رویہ رکھ رہے ہیں لیکن آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، یا یہ کہ ماحول میں کوئی اور غلط کام ہو رہے ہیں، کوئی جنک بہت زیادہ کھایا جا رہا ہے، یا یہ کہ کچھ بیہیویئرز روٹینز ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، تعلقات اچھے نہیں ہیں، بات چیت کا رویہ یا طریقہ اچھا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے بچہ وہ بھی ایبزارب کر رہا ہے اور وہ ایبزارب کر کے کہیں نہ کہیں وہ بیہیویئر دینا شروع کر دے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان ٹینٹرمز کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. کچھ کام اس سے پہلے کرنے کے ہیں، یعنی پورے ماحول کو پہلے آپ نے بہتر بنانا ہے. اور وہ کام آپ کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر ان ٹینٹرمز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے.
تو آپ نے ان کو پہلے سے مینیج کر لینا ہے. جیسے بچے کو تھرو آؤٹ دا ڈے بہت پازیٹیو اٹینشن ملنی چاہیے. پازیٹیو اٹینشن کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے, اس کو شاباش دینی ہے. اسی طرح بچے کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے سکھانے ہیں جو اس کی ڈومین میں آتے ہیں, تاکہ جب بچہ ان کنٹرول محسوس کرتا ہے کہ یہ کام میں اس طرح کر سکتا ہوں تو اس کا پھر وہ رونا دھونا اور میلٹ ڈاؤن کم ہو جاتا ہے. پھر جو باتیں یا جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی لمٹ سے دور ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ روتا دھوتا ہے, تو پھر وہ ان اپروچیبل رکھیں, بچہ اس کو پکڑ نہ سکے, آؤٹ آف ریچ کرتے ہیں بچے کی. اسی طرح بچے کو ڈسٹریکٹ کرنا سیکھیں کہ جب بچہ کبھی کبھی کسی آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کام ہوگا, اس چیز پہ ضد پکڑ لے گا اور پھر یہاں پر اس کا ٹینٹرم شروع ہو جائے گا. بچوں کو نئے نئے سکلز سکھائیں, ساتھ ساتھ ان کو انگیج کریں بہت سارے کاموں میں, اور اسی طرح بچے کی لمٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بچہ بھوکا نہ ہو, اس کی نیند پوری ہو. اگر وہ بیماری کی وجہ سے کبھی کبھی بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہینڈل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. تو یہ پہلے کرنے والے کام ہیں. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر ٹینٹرم شروع ہو چکا ہے, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹینٹرم کو آپ نے توجہ نہیں دینی ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے, بچے کا میلٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے, آپ نے بچے کے سامنے ایک بڑی کام اور بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی ایک رول ماڈلنگ جو ہے لے کر جانی ہوتی ہے, کیونکہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اپسیٹ ہوں, تو اب پیرنٹس جو ہیں, والدین جو ہیں, ان کا کیا رویہ ہے, کس طریقے سے وہ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی اپنا کام ہے, پہلے جیسے بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے تو آپ اس کو بہت آرام سے اس کے آئی لیول پہ آ کے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے, یا یہ آپ کھول نہیں سکتے, یہ چیز ابھی آپ کو مل نہیں سکتی. اس کے بعد آپ اپنے کام میں انگیج ہو جاتے ہیں. بچہ وہاں پہ لیٹ جاتا ہے اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, آپ آرام سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. بچہ اگر بہت زیادہ اٹھ کے کسی چیز کو نقصان دے رہا ہے, آپ کو نقصان دے رہا ہے, اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے, تو آپ اسے اٹھاتے ہیں اور تھوڑا فرم طریقے سے اٹھاتے ہیں, لیکن آپ زبان سے کچھ نہیں بولتے, اور آپ اس کو جا کر ایک سیف کارنر میں بٹھا دیتے ہیں, ناٹ ایز پنشمنٹ لیکن اس کو سیٹل کرنے کے لیے. اور آپ اس کو اس کا نام لے کر دوبارہ آئی کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں, جبکہ وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے اور نکل رہا ہے ہاتھوں سے, اور آپ کہتے ہیں آپ پلیز یہاں بیٹھیں, اپنے آپ کو سیٹل کریں اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اور آپ جا کر صفائی کرنی ہے, کھانا بنانا ہے, کوئی کتاب پڑھنی ہے, چائے کا کپ پینا ہے, آپ اپنے کام میں دوبارہ سے بزی ہو جاتے ہیں. آپ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے پہلے چیختا ہے, چلاتا ہے, پھر وہ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے, اور یہ تھوڑی دیر کا ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے پہ بھی جا سکتا ہے, 3 گھنٹے پہ بھی جا سکتا ہے شروع میں. اور اس ٹائم پہ جب یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں, اور بچہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی توجہ نہیں مل رہی. ایسے موقع پہ جو گھر والے ہیں نا, ان کو بھی کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی کوئی اور گھر کے بزرگ ہیں, وہ آ جاتے ہیں, ہائے ہائے بیچارہ بچہ رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے, تم کیسی ماں ہو, تم اس پہ توجہ نہیں دے رہی. تو وہاں پر پہلے سب گھر والوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ جو سارے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, میلٹ ڈاؤن ہوتے ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے اگر ان کو ایجوکیٹ کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کے اس وقت سپورٹ پہ جائیں گے, کیونکہ ہم اس کو اپنی پیرنٹنگ پہ لے لیتے ہیں کہ شاید مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ اے گڈ مدر, تم سے بچہ نہیں ہینڈل ہوتا. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ سب ریلیکس کریں, میں اس کو مانیٹر کر رہی ہوں اور میں اس سچویشن کو ہینڈل کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ ابھی آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب ہم ہیلپ لیسنس کی فیلنگ میں جاتے ہیں, میں کیا کروں, اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے, تو پھر ہمارے پاس بہت سے مشورے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ ریلیکس اپنا کام کریں. آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد اب بچہ سیٹل ہو جاتا ہے, بچہ چپ ہو جاتا ہے, اب وہ تھوڑی تھوڑی ہچکیاں لیتا ہے, اب وہ ایگزاسٹڈ ہے, اور اب اس سے نہیں مینیج ہو رہا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا. اب آپ اگلے مرحلے پہ چلے جاتے ہیں. تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بچے کے پاس جاتے ہیں, آپ بچے کو اٹھاتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, اس کو امیجیٹلی دوبارہ سے وہ بات یاد نہیں دلاتے کہ بیٹا آپ یہ کر رہے تھے اور یہ چیز درست نہیں تھی اور یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اسے پانی پلاتے ہیں, آپ اگر اس کو کھانا کھلانا ہے وہ کھلاتے ہیں, اور آپ اس کو پھر جا کر مثلاً بیڈ میں لٹاتے ہیں, کوئی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہیں, اور پھر کسی اور مناسب وقت میں آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کیا تھا یہ درست نہیں تھا, اس کی بجائے اگر آپ ایسے بات کرتے, اگر آپ یہ کرتے تو پھر میں آپ کی بات سن لیتی.
اگر فرض کریں آپ نے جب بچے کو اٹھایا اور بچہ دوبارہ سے ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں پہ آپ اس کو رول بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز ابھی آپ کو نہیں مل سکتی، اور آپ اگر یہ چاہیں تو یہ میرے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں جو میں آپ کو دے دوں، یا میں آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں۔ اور اگر بچہ جو ہوتا ہے دوبارہ ایک ٹینٹرم کے فیز میں جاتا ہے تو پھر آپ اسے کسی کوائٹ کارنر پہ بٹھاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے سوچیں اور اپنے آپ کو سیٹل کریں، اپنے جذبات کو سیٹل کریں، اور انشاءاللہ پھر ہم کوئی بہت اچھا مزے کا کام کریں گے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح سے کچھ ٹائم فریم کے لیے، یعنی 1 سال سے 3 سال کی عمر میں بچے کے ٹینٹرمز کو اس طرح سے ہینڈل کرتے رہیں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ آہستہ آہستہ یہ جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں فزل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور بچے کے سامنے آپ کی بڑی اسٹرانگ قسم کی ہیلدی رول ماڈلنگ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم اس بچے کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ایک ہی میجر چیلنج ہے اس کا جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، باقی سب کچھ تو ہماری رول ماڈلنگ سے جائے گا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی ہم نے اس کو ڈسپلن کرنے کے اور طریقے سیکھنے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے کوئی تربیہ پلان بھی بنانا ہے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔